क्या ब्रेक थ्रू हुआ है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरा ईरान में कि स्टेट ऑफ होर्मुज खोल दें, अमेरिका उसके बदले पूरी सैंक्शंस हटा देगा और उसके अगेंस्ट जो है वो ईरान को एक जो उनके जो पैसे जो हैं $12 बिलियन वो भी मिल जाएंगे। न्यूक्लियर पे कोई बात नहीं हो रही, जो था अमेरिका के साथ बातचीत करके कॉम्प्रिहेंसिव प्लान लेके फील्ड मार्शल जो थे वो लैंड किए तेहरान। स्टेट ऑफ होर्मुज के नक्शों का रूट डिसाइड कर रहे हैं उनके साथ। स्टेट ऑफ होर्मुज पे जो ओमान और ईरान का एग्रीमेंट हो चुका है, जो मिडिल वे है, जो सेंट्रल रास्ता है, उस पे एग्रीमेंट हो चुका है। तो आपको अगले 8-10 दिन में स्टेट ऑफ होर्मुज खुलता हुआ नजर आ रहा है। मेरे ख्याल से हम बहुत जल्द देखेंगे। पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और तुर्की का जो एग्रीमेंट हुआ है, जो ईरान को एक कहते हैं कि ऑफर दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ईरान को फिलहाल तो ट्राइलैटरल एग्रीमेंट पर तहफ्फुज़ात हैं ना। ईरानियन मैंने मीडिया देखा है, वो सब कहते हैं हमारे खिलाफ बना ये इत्तेहाद। मेरे ख्याल से जो लार्जली उनकी गवर्नमेंट ने डिसाइड उसे बहुत ही पॉजिटिवली लिया है, बल्कि वो तो इससे हिस्सा भी इसका बनना चाहते हैं। जब आप प्रॉक्सीज की बात करते हैं तो क्या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने हूसियों और बाबुल मंदब वाला इशू भी ईरानियों से डिस्कस किया? सऊदी अरेबिया की जो हुर्मत है, ऑफ कोर्स वो पाकिस्तान की हुर्मत है। हमारे DGISI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक पहले बहरीन गए, फिर कुवैत गए। ये दौरे किस लिए? बहरीन में जो 70-80% जो फौजी हैं या पुलिस में, वो सब पाकिस्तानी हैं। कुवैत में भी ऑफ कोर्स हमारी जो है एक हमने डिफेंस एक एग्रीमेंट उनसे साइन कर चुके हैं। डिफेंस एग्रीमेंट नहीं, फ्रेमवर्क साइन किया है, और कुवैत जो है वो हमारी मुस्लिम एक्सेस का हिस्सा बनने जा रहा है। अब सीरिया में आपको क्या नजर आ? सीरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट मुल्क है। इसमें अगर आप देखें, ईरान पे जितने हमले हुए वो इजराइल ने सीरिया का रूट और फिर इराक का एयर कॉरिडोर यूज करते हुए अटैक किया। आपको UAE कहाँ खड़ा नजर आ? UAE ने एक न्यूट्रल पॉलिसी बना ली है, जहां पे वो एक अंडरस्टैंडिंग, वो अमेरिकन अलाइनमेंट के साथ चल रहे हैं, और वहां पे अंडरस्टैंडिंग ये है कि ईरान जो है जो कि उनका एनिमी नंबर 1 है। और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवर्दी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवर्दी। मेरे साथ मौजूद हैं डिफेंस एनालिस्ट अली चिश्ती साहब। आप पहले भी एक दफ़ा इनको मेरे प्लेटफॉर्म पे देख चुके हैं। इनकी बहुत ग्रिप है, एक्सपर्ट हैं गल्फ पे, ईरान, अमेरिका पे, बिलखुसूस GCC पे इनका इनपुट सबसे ज़्यादा है। बिलखुसूस जो कुवैत के साथ हमारा डिफेंस कॉपरेशन था, वो खबर ब्रेक भी इन्होंने की थी ट्विटर पे। तो आज मैंने इन्हें दोबारा ज़हमत दी है। अस्सलाम वालेकुम अली चिश्ती साहब। जी वेलकम जी, थैंक यू जी। और मुजम्मिल साहब, मैं देखता हूँ आपने जो शुरू से इस वॉर पे बात की, आई डोंट थिंक पाकिस्तान में इतनी खुल के किसी ने इतनी बात की हो, इतनी डाइवर्स ओपिनियंस, और कांग्रेचुलेशंस टू यू जी। नहीं, क्या ब्रेक थ्रू हुआ है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरा ईरान में? जी, ब्रेक थ्रू ये हुआ है कि देखें, 3-4 चीजें हुई हैं कि फील्ड मार्शल का मोहसिन नकवी साहब के साथ जाना एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट स्टेप था। ये चौथा दौरा था गालिबन, और फिर उसके बाद जो था वहां पे आपने एक वर्ड सुना, सिग्निफिकेंट ब्रेक थ्रू। और आपने एक चीज नोट की होगी, ईरानियों की शक्लों पे जो नॉर्मली उदास नजर आते हैं, बड़े सहमे में कोर्स नजर आते हैं, या वो अपना इमोशन जिस तरह नहीं था, खुश आप देखेंगे, चाहे प्रेसिडेंट को देखें, चाहे आप मोहसिन रजाई को देखें, जो कि जो हमारे मुश्तबा खamenei साहब के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी भी हैं, और नेशनल सिक्योरिटी जो उनकी काउंसिल है उसके एडवाइजर भी हैं और सेक्रेटरी भी हैं। तो वो चेहरे आप बता रहे थे। सिग्निफिकेंट क्या बात हुई? 3-4 चीजें बात हुई कि एक तो अमेरिका को देखिए, हम मीडिएटर्स हैं, हम भी बना रहे हैं और भी मुल्क बना रहे हैं, और इसमें आपने तवज्जो आपके व्यूअर्स के लिए देनी चाहिए कि उन्होंने 3-4 चीजें बात की कि स्टेट ऑफ होर्मुज खोल दें, अमेरिका उसके बदले पूरी सैंक्शंस हटा देगा, और उसके अगेंस्ट जो है वो ईरान को एक जो उनके जो पैसे जो हैं $12 बिलियन वो भी मिल जाएंगे। अच्छा, और तीसरी चीज खोल दें। जी, स्टेट ऑफ होर्मुज खोल दें, और तीसरी चीज जो है, न्यूक्लियर पे कोई बात नहीं हो रही, सबसे बड़ी बात। और चौथी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट आई कि वो प्रॉक्सीज की भी बात आई ना। तो प्रॉक्सीज की बात कहाँ के, प्रॉक्सीज खत्म करते हैं। प्रॉक्सीज की बात पाकिस्तान और फील्ड मार्शल को जाके ईरान पे बात करना और डायरेक्टली बात करना, व्हाट डज इट शो जी? इट शोज कि मिडल ईस्ट जो है वो सिर्फ अमेरिका का पैगाम लेके नहीं गए थे, बल्कि सऊदी अरेबिया, UAE, कतर, कुवैत से हमारा डिफेंस एक फ्रेमवर्क हो चुका है। बहरीन से आपको पता है हमारे ISI चीफ जो थे और जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है बहरीन में थे। वो क्या कर रहे थे? वो यही तो डिस्कशंस कर रहे थे। उसके बाद ये जो ब्रेक थ्रू हुआ, बहरीन की तरफ से भी, कुवैत से भी एग्रीमेंट लिया गया, सऊदी अरेबिया से लिया गया, UAE का भी इनपुट आया होगा आई एम श्योर। और उसके बाद जो था अमेरिका के साथ बातचीत करके कॉम्प्रिहेंसिव प्लान लेके फील्ड मार्शल जो थे वो लैंड किए तेहरान।
انہوں نے ملاقات کی ایرانی صدر سے جن کی اتنی سگنیفیکنس نہیں ہے، غالیباف سے جن کی بھی جو نیگوشیٹر تو ہیں لیکن وہ بھی آف کورس اتنی سگنیفیکنس نہیں ہے. لیکن دو جو چیزیں ہیں وہ جو سب سے امپورٹنٹ ملاقات تھی وہ تھی محسن رضائی سے جو ڈائریکٹ نمائندے ہیں نئے اپوائنٹڈ IRGC کے، اور مجتبیٰ خامنہئی کے. وہ سب سے امپورٹنٹ میٹنگ تھی. اور اور دوسری دو ملاقاتیں جو تھیں وہ ظاہری بات ہے اس کی تصویریں نہیں آئیں، وہ جنرل واحدی اور ان کی ٹیم سے تھی. اور انڈرسٹینڈنگ یہ آئی کہ پراکسیز سے لے کے امریکہ جو ہے وہ مان چکا ہے اور آپ بھی بنا رہے ہیں. اور آف کورس ہم نے ایز اے ویل وشر آف ایران، کیونکہ دیکھیے کہ جو MOU تھا اسلام آباد MOU جس پہ شروع سے بات چیت ہوئی، اور میرے خیال سے وہ ایک بہت ہی مناسب ڈاکومنٹ تھا. ایران نے ایک سوسائڈل بیوقوفی کی کہ اسے سینس آف وکٹری مل گئی تھی اور اس نے جو ہے وہ 2 مرچنٹ شپس پہ اٹیک کر دیا اور وہ پورا انڈو ہو گیا. پھر امریکہ کی کارروائیاں شروع ہو گئیں اور اسرائیلیوں کو بھی بہانہ مل گیا. تو وہ پورا کمپریہنسو پلان جو تھا یہ لے کے فیلڈ مارشل صاحب گئے. میری جو انفارمیشن ہے وہ ایگریمنٹ ایرانی سائڈ سے انیشل ہو چکا ہے، اور وہ اس لیے بھی ہو چکا ہے کہ جو امریکہ نے پھر اپنی اکنامک سینکشنز لگائی تھیں، ایران جو ہے اگر وہ اس طرح سے انڈرسٹینڈنگ ان کی وہاں بھی ہے نا کہ اس طرح سے تو ایران نہیں چل سکتا، کیونکہ اگر وہ بلاک کر دوسروں کو کر رہے ہیں تو امریکہ بہادر نے ایران کو بھی بلاک کر دیا، جس کی ان کی وجہ کہ کوئی بھی فیول ایکسپورٹ نہیں ہو رہی، ان کی اکانومی بالکل ڈاؤن ہے، راشننگ ہونی شروع ہو گئی، پیٹرول سٹیشنز میں کم ہو گئے. تو جو ان کا جو ماڈریٹ طبقہ تھا وہ ہوا، اور اس میں سب سے میرے خیال سے ایک دن پہلے جو تو جی سب سے امپورٹنٹ اس میں جو تھے خمینی صاحب کے جو پوتے تھے، انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی نا کہ آپ جو ہیں امریکہ سے صلح کر لینا چاہیے، اور انہوں نے صلح حدیبیہ کی بات کی کہ ایونچولی حل تو آف کورس صلح ہے. اور وہ ایک میرے خیال سے ایک بہت ہی سگنیفیکنٹ سٹیٹمنٹ آئی ایران سے. تو فیلڈ مارشل صاحب کا میرے خیال سے جو ابھی کا حالیہ دورہ تھا وہ بغیر ان پٹ کے نہیں جاتے. وہ جو ہے وہ یہ جو ایک تصویر آئی ہے جس میں نقشے پکڑ کر وہ کھڑے ہیں، وہ لوگوں کا خیال ہے وہ اسٹریٹ آف ہرمز کے نقشے ہیں اور وہ اس میں سے روٹس ڈیسائیڈ ہو رہے ہیں. آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وہ اسٹریٹ آف ہرمز کے نقشوں کا روٹ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں ان کے ساتھ؟ نہیں، میرا نہیں خیال. وہ آف کورس وہ ایک دوسرے قسم کی چیز تھی. لیکن اسٹریٹ آف ہورمز پہ جو عمان اور ایران کا اگریمنٹ ہو چکا ہے، جو مڈل وے ہے، جو سینٹرل راستہ ہے، اس پہ اگریمنٹ ہو چکا ہے. اس پہ امریکہ نہیں مان رہا تھا. میری انفارمیشن ہے کہ پاکستانیوں نے امریکہ کو اس چیز پہ منا لیا ہے، اور وہ عمان کا جو انڈرسٹینڈنگ ہے ایران کے ساتھ وہی چلے گی، جہاں پہ ایران کو بھی اس پہ کوئی نہ کوئی انڈرسٹینڈنگ کی جائے گی. تو وہ معاملہ جو تھا جو امریکہ کی طرف سے پھنسا ہوا تھا وہ میرے خیال سے ختم ہو گیا. تو اب ہونے کیا جا رہا ہے، میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ کچھ دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ امریکہ یونیلیٹرل جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہورمز کا بلاکٹ پہلے کم کرے گا، اور پھر ایک ایران اور اس کی عمان کی ڈیل ہوگی اور اس کے تھرو اسٹریٹ آف ہورمز کو لے گا، اور اس کے ریاکشن میں ایران کو پرکس ملتے جائیں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ چیزیں کیا یہ ریپیٹ ہوتی گئی ہیں. جو ایران میں آپ نے دیکھا کہ کچھ طرح کے لوگ ہیں جن کی بالکل میرے خیال سے عقل سے بالاتر لوگ ہیں، جو کہ میرے خیال سے ابھی بھی میرا موقف اس میں تھوڑا سا سخت ہے کہ 2 ہی قسم کے لوگ ہیں، جو اسرائیلی اور کچھ ایران کے IRCG کے لوگ جو اس جنگ کو بڑھاوا دینا چاہتے ہیں، اور وہ کسی کے مخلص نہیں ہے. وہ سب سے پہلے ایران کے مخلص نہیں ہے، ریجن تو بہت دور کی بات. تو اب دیکھنا ہے کہ وہ کیا ان کا ریاکشن ہوگا، بیکاز وہ ایران میں ان کی بھی طاقت ہے. اور جو موزیک جو اسٹریٹجی تھی جنرل واحدی کی جس میں ڈی سینٹرلائز کمانڈ تھی، میرے خیال سے اسے سینٹرلائز کر رہے ہیں. لیکن ابھی بھی جو انفارمیشن ہے اس میں 1-2 لوگ نہیں مان رہے ہیں. میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اس میں تو مجتبیٰ خمینی کو بھی کچھ 1-2 کمانڈرز نے ماننے سے انکار کر دیا ہے. تو وہ اب انہیں ایران کیسے کنٹرول کرے گا؟ پرابلم جو ہے سووردی صاحب ایران کے اندر ہے اور ان کی کمانڈ کے اندر ہے. سینٹرلائز کمانڈ نہیں ہے. ایک دوسرے سے آپ سوچئے کہ مجتبیٰ خمینی جو ہیں وہ اب تک وہ نمودار نہیں ہوئے ہیں، اور آف کورس وہ پریزیڈنٹ سے نہیں ملے. تو ہمیں نہیں پتا کہ ان کا جو خط آتا ہے وہ کیا کہاں سے آتا ہے، کیا وہ موساد ہی تو نہیں بھیجتی. تو بہت سارے شک و شبہات تو ہیں، لیکن اس کے چلتے ہوئے یہ چیزیں فیلڈ مارشل کے آنے خوش آئند ہیں. اور میرے خیال سے یہ جو چیز ہے یہ آگے اب دیکھتے ہیں کہ بہتری کی طرف جائیں گی. اچھا، نہیں
آپ کو لگتا ہے کہ جو آئی آر جی سی ہے، کیونکہ سب کہتے ہیں جنرل وحیدی ہی شارٹس کال کرتے ہیں، باقی تو سب ڈمی ہیں، پاور لائز ود جنرل وحیدی، جیسے پاکستان میں پاور لائز ود جنرل عاصم منیر، تو جنرل وحیدی سے جو ان کی ملاقات ہے اس میں کوئی بات طے ہو گئی ہے یا جنرل وحیدی، کیونکہ سب کہتے ہیں جنرل وحیدی نہیں مانتے؟ تو اب جنرل وحیدی جو ہیں وہ گارڈین ہیں مشتبہ خمینی کی، اگر وہ ہیں یا نہیں، اور ان کی طاقت اتنی ہے کہ ان کے بغیر کوئی مل نہیں سکتا، وہی کنٹرول کر رہے ہیں نا. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جنرل وحیدی جو ہے وہ ایکسٹریملی کاشس ہے، میرے خیال سے انہیں جو ہے وہ مان چکے ہیں ان چیزوں پہ. لیکن جنرل وحیدی تو ایک سائیڈ ہے، لیکن ان کے ساتھ بھی 3-4 کمانڈرز ہیں جو انہیں نہیں مانتے. تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایران کا اندر کا جو کانفلکٹ ہے وہ ریزالو ہونا ضروری ہے. میں تو کوشش اس میں تھوڑا سا اندرونی مار دھاڑ بھی دیکھ رہا ہوں، کچھ ہو سکتا ہے اسیسینیشنز ہوں ایران میں انٹرنلی جو آپس میں لڑائی میں ہو، کیونکہ یہ بہت ہی چھوٹا طبقہ ہے جو آف کورس وہ کیا ہوا ہے. آئی آر جی سی میرے خیال سے اس میں سمجھ آ گئی ہے کہ اگر وہ کمپلائنس نہیں کریں گے تو وہ خود بھی مارے جائیں گے، یا تو امریکی حملے سے یا دوسرا جو ہے اپنے ملک کی عوام کے ہاتھوں سے، کیونکہ وہ یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے اکنامک بلاکیڈ جو ہے وہ ختم کر دے گا ایران کو اچھا، اور اس گورنمنٹ. تو آپ کو اگلے 8-10 دن میں اسٹیٹ آف ہرمز کھلتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ 8-10 میں کوئی نمبر ڈیٹ تو نہیں دے سکتا، لیکن میرے خیال سے ہم بہت جلد دیکھیں گے کہ اسٹریٹ آف ہارمز جو ہے وہ کھلتا ہوا نظر آئے گا. ایک اور اہم بات جو کہ امپورٹنٹ تھی، جو ٹرائلیٹرل پاکستان سعودی عربیہ اور ایران، پاکستان سعودی عربیہ اور ترکی کا جو اگریمنٹ ہوا ہے، جو ایران کو ایک کہتے ہیں کہ آفر دی، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ابھی وہ دلی دورست ہے آف کورس، اور مگر ایونچلی یہ جو ٹرائلیٹرل اگریمنٹ ہے جو کہ جو ہے اوپن ہے، اور اس میں آپ دیکھیں گے ایجپٹ اور قطر اور آذربائیجان تو بہت جلدی آ رہے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ملیشیا نے آفر کر دی. بنگلہ دیش بہت امپورٹنٹ کنٹری ہے سوردی صاحب، کیونکہ اگر بنگلہ دیش آ جاتا ہے اسٹرنگز اٹیچ، کیونکہ بنگلہ دیش میں تھوڑا سا ایک ایشو یہ ہے کہ را کی پینیٹریشن بہت زیادہ ہے، لیکن بنگلہ دیش جو ہے وہ بالکل اپنی آئیڈینٹی چینج کر رہا ہے، وہ آف کورس مسلم کیمپ میں آ رہا ہے، اس مسلم ایکسس میں. تو بہت بڑی کامیابی ہونے جا رہی ہے پاکستان کو اس حوالے سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ٹرائلیٹرل ایگریمنٹ ہے اس میں ایونچلی اگر ایران اپنی پراکسیز ختم کرتا ہے اور بہت ساری چیزیں جو ہے رول بیک کرتا ہے، تو کیوں نہیں ایران بھی آف کورس اس کا ایونچلی ایک حصہ بن سکتا ہے. کیونکہ ایونچلی تو دیکھیں اس کا ایم کیا ہے، اس کا ایم ہے اسرائیلی انڈین آئی میک پروگرام، جو گریس اسرائیل اور انڈیا کا ایک پلان ہے اور ایک روٹ ہے اسے کاؤنٹر کرنا. اور پھر جو ہے اس میں سیریا بھی بہت امپورٹنٹ کنٹری ہے، آپ نے دیکھا سیرین فارن منسٹر پاکستان میں تھے. تو بہت ساری چیزیں ایک ساتھ چل رہی ہیں، آئسولیشن میں نہیں ہیں. جی شوبر صاحب. اچھا، یہ بات ٹھیک کی آپ نے کہ لیکن ایران کو فی الحال تو اس ٹرائی لیٹرل ایگریمنٹ پر تحفظات ہیں نا. ایرانین میں نے میڈیا دیکھا ہے وہ سب کہتے ہیں ہمارے خلاف بنائیں یہ اتحاد. نہیں آئی تھنک بہت سارے طبقے تھے. دیکھیں ایران میرے خیال سے بہت یہ ناجائز ہوگا. ایرانی گورنمنٹ نے اسے ویلکم کیا ہے، اور ایران کے فارن منسٹری نے کہا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم آف کورس پاکستان سعودی عربیہ اور ترکی کے اتحاد کے اگینسٹ ہوں گے. انہوں نے بھی دیکھ لیا نا کہ سیریا پہ حملہ جو ہے وہ اسرائیلیوں نے کیا. تو ایران میں ایک طبقہ ہے جو کہ آف کورس آپ جانتے ہیں کہ جو شاہ سے زیادہ شاہ وفادار ہے، جو کہ بہت ہی میرے خیال سے سیکریٹیرین اس کے حوالے سے یا اس کا تعصب رکھتا ہے، وہ جو ہے ہر چیز کو رد کرتا ہے. لیکن وہ بہت چھوٹا طبقہ ہے، وہ ہمارے یہاں بھی ہے، وہ ہر ملک میں ہوتا ہے. میرے خیال سے جو لارجلی ان کی گورنمنٹ نے اسے بہت ہی پازیٹیولی لیا ہے، بلکہ وہ تو اس سے حصہ بھی اس کا بننا چاہتے ہیں. اچھا، اب ایک باب المندب کی بھی رکاوٹ ہے. ایک دیکھیں ٹرائی لیٹرل ایگریمنٹ ہے پاکستان سعودی عرب ٹرکی کا. حوثیز جو ہیں وہ سعودی عرب پہ ڈرونز مارتے ہیں اور حوثیوں کا ایشو ہے اور باب المندب کی بندش ہے. جب آپ پراکسیز کی بات کرتے ہیں تو کیا فیلڈ مارشل عاصم منیر نے حوثیوں اور باب المندب والا ایشو بھی ایرانیوں سے ڈسکس کیا؟ کیونکہ اس میں تو پاکستان بھی انوالو ہوگا نا اگر سعودی عرب پہ. بالکل دیکھیے، ایک تو اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی کہ سعودی عربیہ کی جو حرمت ہے آف کورس وہ پاکستان کی حرمت ہے، اور پاکستان جو ہے وہ میرے خیال سے اس سے بڑا کوئی اتحادی نہیں ہے آف کورس ہمارا برادر ملک. تو چاہے وہ ہوتی ہوں چاہے پوتی ہوں، آف کورس وہ پاکستان سے نیشنل سیکیورٹی تھریٹ سمجھتا ہے.
جو پراکسیز کا ذکر میں نے پہلے بھی بتایا تھا وہ اس لیے آیا کہ سعودی عربیہ، بحرین سے لے کے عراق، پوری انڈرسٹینڈنگ ہے نا کہ جو ایرانی جو پراکسیز ہیں انہوں نے جو تباہی لائی ہوئی ہے اس پورے ریجن کو، جی سی سی میں جو انسٹیبلٹی کا حصہ ہے وہ ایرانی پراکسیز کی وجہ سے، اور وہ سلیمانی کی شکل میں تھا، جو جنرل سلیمانی تھا اس نے بھی تو آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں کتنا زینبیون کھولی اور کس طرح سے پاکستان میں ریکروٹمنٹ ہوئی، اور جنرل یہ جو سلیمانی تھا آف کورس اس نے پاکستان میں ڈائریکٹ دہشت گردی کو سپورٹ کیا تھا ایک زمانے میں. وہ خیر ہمارے حالات ان سے بہتر ہوئے آف کورس اور وہ مارے گئے، لیکن پوائنٹ ہے کہ انہوں نے یہ کمی تو نہیں کی بھی، لبنان ہو، سیریا ہو، عراق ہو. عراق میں آپ کو پتا ہے کہ ان کے پرائم منسٹر نے 30 تاریخ تک کی ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے، اور اگر وہ نہیں ہوئے تو آف کورس عراقی ایکشن فورسز ایکشن لیں گی. اور جس میں اب ایران ایک چیز تو ڈیسائیڈ ہو گئی ہے سوردی صاحب کہ یہ جو اپنا ایران کی جو پراکسیز ہیں، چاہے وہ عراق میں ہو، چاہے پاکستان میں ہو، چاہے وہ یمن میں ہو یا کہیں بھی ہو، دے آر اے نیشنل سیکورٹی تھریٹ. اور انہیں ایران اسٹیٹ آف ہارمز کھولے یا نہیں کھولے آف کورس انہیں ختم کیا جائے گا. اور یہ بہت ضروری ہے کیونکہ یہ ہمیں پتہ نہیں کہ ایران کے ساتھ تو ہیں لیکن آف کورس ہم مگر سرٹن بلیک اٹیکس وہ کیا موساد کے ساتھ بھی ملے ہوئے ہیں یا کسی اور کے ساتھ، کیونکہ ان کا جو ارادہ ہے اور ان کی جو ایکشنز ہیں وہ تو آف کورس اس کی وجہ سے اسرائیل جو ہے پنپتا ہے. اور یہ ریسورس ہی اگر ختم کر دی جائے تو پھر پرابلم ہی نہیں. آف کورس ہمیں پھر ہمارے نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں نا بنیادی طور بالکل بالکل نان اسٹیٹ ایکٹر، ان کی وجہ سے دیکھیں نا کہ اب میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں. دیکھیں جو ایرانی جو ہیں، حماس کے اسٹیٹمنٹ آیا کہ ایرانیوں نے ان سے کہا کہ آپ یہ ٹاکس ڈیلے کریں. ارے بھائی کیوں ڈیلے کریں؟ اب ایران جو ہے وہ حماس 13 پوائنٹ یا 14 پوائنٹ امریکیوں کے مان گئے، اسرائیل نہیں مانا، تو اسرائیل ایکسپوز ہوتا جا رہا ہے. ایران کی میرے خیال سے بہت ساری جو بڑی قیادت ہے اس نے سم ہاؤ اب تک جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ ایک کنورجنس رہی ہے، جہاں پہ بیوقوفی میں ہی صحیح کچھ ایسی چیزیں کی ہیں جس سے اسرائیل کو فائدہ ہو اور یا اسرائیل کو موقع دیا جائے اس ریجن میں آنے کا. اور آف کورس وہ جو ہے وہ ایک چیز ایکسپوز ہو چکی ہے، اور اب سارے ملکوں نے چاہے جی سی سی میں ہو یا عرب ملکوں یا نارتھ افریقن ملکوں نے ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ یہ پراکسیز تو نہیں چلیں گی ایز اے اسٹیٹ، اور اسٹیٹ ود ان دا اسٹیٹ نہیں چلیں گے. تو اب وہ لبنان ہو چاہے وہ حزب اللہ کو فوج کا حصہ بنائے، مگر حزب اللہ چل نہیں سکتی کیونکہ وہ جو ہے وہ ایٹ ٹائمز وہ ایران کا تو دفاع کرتی ہے لیکن وہ بہانہ دیتی ہے اسرائیل کو ٹیریٹریز قبضہ کرنے کے لیے. اور دوسری چیز ایک انڈرسٹینڈنگ یہ بھی آ گئی ہے کہ تھریٹ نمبر 1 کیا ہے؟ اسرائیل ہے. اور ایران کو بھی جبھی آف کورس یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کوئی ان کے خلاف جو ہے وہ کنسپائر نہیں کر رہا، اور وہ ایز اے اسٹیٹ انہیں مسلمانوں پہ بھروسہ کرنا پڑے گا. اب آپ کے پاس 2 ہی چوائس ہیں، یا تو یہ جو سعودیہ پاکستان ترکیے کا جو مسلم ایکسس ہے، اسے میں سنی ایکسس اور بریلوی ایکسس اور اس میں نہیں لانا چاہتا شیعہ ایکسس میں، کیونکہ یہ مسلمانوں کا ایکسس ہے. اور دوسری طرف جو کھڑا ہوا ہے وہ اسرائیلی انڈین ایکسس ہے. تو آپ کو 2 ایکسس میں آف کورس میں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کو کس کا حصہ بننا ہے. ہندوستان تو آف کورس وہاں پہ کھڑا ہوا ہے، آف کورس بہت سارے ملکوں کے پاس چوائس ہے، بنگلہ دیش اس میں سے ایک ہے کہ آپ کو کہاں کھڑا ہونا چاہیے. لیکن جب آئیں تو آف کورس پوری طاقت کے ساتھ آئیے، کیونکہ یہ نہ صرف ایک ڈیفنس کا اتحاد بنے گا بلکہ ایک بڑی اکنامک اتحاد بھی بننے جا رہا ہے. جی اچھا، یہ جو ہمارے ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک پہلے بحرین گئے پھر کویت گئے، یہ دورے کس لیے تھے؟ بحرین اور کویت دیکھیں بحرین اور کویت پر ایران نے سب سے زیادہ ڈرونز مارے ہیں، بمباری کی ہے، یہ سب سے زیادہ ٹارگٹ پہ نظر آئے ہیں. مطلب سیکنڈ راؤنڈ میں تو بحرین اور کویت ہی تھے، یو اے ای پہ تو انہوں نے ہاتھ نرم رکھا، لیکن اب بحرین اور کویت سے ہم کیا چاہتے ہیں یا وہ کیا چاہتے ہیں؟ دیکھیں ہم کیا چاہتے ہیں، آف کورس بحرین میں جو 70-80% جو فوجی ہیں یا پولیس میں وہ سب پاکستانی ہیں. کویت میں بھی آف کورس ہماری جو ہے ایک ہم نے ڈیفنس ایک اگریمنٹ ان سے سائن کر چکے ہیں، ڈیفنس اگریمنٹ نہیں ایک فریم ورک سائن کیا ہے، اور کویت جو ہے وہ ہمارے مسلم ایکسس کا حصہ بننے جا رہا ہے. اب عاصم ملک صاحب ہیں، جنرل عاصم ملک ہو از اے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ٹو آئی ایس آئی کے چیف بھی ہیں، ان کے پاس دونوں ہیں. تو ان کے پاس دیکھیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے انٹیلیجنس کے آدمی کے پاس، اور اسے جب این ایس اے بھی بنایا جاتا ہے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کے پاس گراؤنڈ انٹیلیجنس ہوتی ہے، وہ کسی سے پوچھ کے ڈیسیجنز نہیں لے رہا ہوتا. تو ایک تو ایشورنس دلائی گئی کہ پاکستان جو ہے آپ کے ساتھ کھڑا ہے، بحرین کے ساتھ بھی، کویت کے ساتھ بھی، اور یہ بھی بتایا گیا ہم نے آپ کا میسج ایرانیوں کو بھی پہنچایا ہے کہ جو ہے وہ
آپ جو ہے وہ اس طرح سے وہ ہم آپ کے لیے سافٹ پاور کا بھی کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن آپ کو بھی کچھ کرنا پڑے گا. اور میری انڈرسٹینڈنگ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکی جو ہیں وہ کسی طرح اپنی بیس میں یا پریزنس کم کرنے جا رہے ہیں ان دونوں ملکوں میں. ڈپلومیٹس تو انہوں نے آج واپس بلا لیے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اسیسمنٹ ان کی ہے کہ یہ جنگ رکنے جا رہی ہے. آج انہوں نے بائی دی وے خبر دے رہا ہوں کہ امریکنز نے اپنے سارے ڈپلومیٹس واپس بلا لیے ہیں. سارے نہیں، 70-80% اسٹرینتھ رکھیں گے ان ملکوں میں واپس. لیکن یہاں پہ جو ہمارا مین مقصد ہے انہیں ری شور کرنا کہ پاکستان سٹینڈز ود یو، اور ہم ایرانیوں سے بات کر رہے ہیں، آف کورس ایگریمنٹ اور نو ایگریمنٹ، اور ایونچلی جو ہے دیز کنٹریز وڈ بی سائننگ اپ ود انشاءاللہ ود ا مسلم ایکسس. جی سیریا پہ تھوڑے آپ ایکسپرٹ بھی ہیں. ایک تو امریکہ نے اس کو ٹیررسٹ کی لسٹ سے نکالا ہے. میں آج روبیو کا ٹویٹ دیکھ رہا تھا، جی امریکن سیکرٹری آف اسٹیٹ کا. لیکن دوسری طرف اسرائیل اور سیریا ٹینشنز بھی نظر آ رہی ہیں. ٹرکش ملٹری ایسٹس بھی سیریا میں جاتے نظر آ رہے ہیں. سیریا میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ سیریا بہت ہی امپورٹنٹ ملک ہے. اس میں اگر آپ دیکھیں ایران پہ جتنے حملے ہوئے وہ اسرائیل نے سیریا کا روٹ اور پھر عراق کا ایئر کوریڈور یوز کرتے ہوئے اٹیک کیا. اور دوسرا امریکیوں نے جو ہے وہ اپنے بحری جہاز سے جو ایئر ایسٹس یوز کیے یا اپنے دوسرے راستوں سے. تو سیریا جو ہے وہ ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ اسد صاحب تھے جو کہ رشین سپورٹڈ تھے، ایرانی سپورٹڈ تھے، اور انہیں بہت بڑا سیٹ بیک، ایران کو بھی بہت بڑا سیٹ بیک پہنچا. تو جب جس طرح سے وہاں عام ہوا، سائڈ ہوا، تو وہ تو بہت ہی کنڈیمیبل ہے. اس کے بعد جولیانی جو ہیں وہ ریفارم ہوئے، اور وہ یہ ٹرکش پروجیکٹ تھے. جو سیریا از اے ویری امپورٹنٹ. اور اس میں آپ دیکھیں جو حقان فدان ہیں جو ترکی کے فارن منسٹر ہیں، وہ 10 سال MIT کے انٹیلیجنس کے ہیڈ رہے، اور انہوں نے جولیانی کو گروم کر کے جو ہے وہ لائے. اور وہ جولیانی جو ہے حافظ الشرع، وہ ایک ریفارمسٹ ہیں. آف کورس وہ ریفارم ہو چکے ہیں، اب وہ اپنے ملک کو اسٹیبل کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں ٹرکش پریزنس بھی آ رہی ہے. اسرائیل جو ہے اس کی پوری کوشش ہے کہ یہاں پہ کسی بھی طرح ان کی ملٹری جو ہے وہ طاقتور نہ ہو. اور ایئر ڈیفنس یونٹس آپ نے دیکھا اس پہ حملہ کیا، اور کچھ ایسٹس تھے ترکی کے جہاں پہ وہ ریڈارز لگانا چاہتے تھے اسی وجہ سے کہ اسرائیلیوں کو پریمپٹ کر سکیں، تو اس پہ حملہ کیا. اور اسرائیلی یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو ہے اس گورنمنٹ کے آنے سے پہلے جو ایک اگریمنٹ ہوا تھا جو کہ ریٹن نہیں ہے، کہ جو ہے وہ آپ جو ہے وہ کوئی بھی دوسرا ملک جو ہے سیریا کو جو ہے اپنا بیس نہیں بنا سکتا. مگر یہ جنگ میں نے آپ کو بتایا جو IMAC کی جنگ یہ شروع ہو چکی ہے. ایسٹس ترکی بھی انہیں جواب دے گا، شاید سیریا میں نہ دے، کسی اور ملک میں دے، لیکن بہت ساری چیزیں اس کے ساتھ چینج ہو رہی ہیں. تو سیریا بہت امپورٹنٹ ملک ہے اس میں. اور آپ دیکھیں گے کہ جو اگلی کولڈ وار شروع ہونی ہے، یا آف کورس جو اس کا ایریا آف انفلوئنس ہوگا وہ 2 جگہ ہوں گے، افغانستان اور سیریا. اور اور یہاں سے آپ کو جی لگتا ہے سیریا میں ترکی اور اسرائیل کی جنگ ہوگی سیریا کی سرزمین پہ؟ اس کے بارڈرز پہ ہو سکتی ہے، لیکن یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ کس طرح سے ترکی جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا. میری انڈرسٹینڈنگ ہے ترکی اپنے آپ کو تھوڑا سا اور اسٹرانگ کرے گا، کیونکہ ان کی جو ایئر فورس ہے وہ ابھی بھی انکیپیبل ہے آن ٹیکن آن دا اسرائیلیز. بٹ اس کا جواب دیا جائے گا بالکل. بٹ آپ کی اسیسمنٹ صحیح ہے کہ سیریا جو ہے وڈ بی یوزڈ ان پراکسی وار. جی بالکل صحیح. ویئر از یو اے اس سب میں؟ کویت بھی ڈسکس کر لیا، بحرین بھی ڈسکس کر لیا، قطر بھی ڈسکس کر لیا، عمان ایران مذاکرات بھی ہو رہے ہیں، سعودی عرب بھی ہمیں ایک کلیئر پوزیشن میں نظر آ رہا ہے. یو اے کی کوئی پوزیشن نظر نہیں آ رہی. یو اے نے ایران کے ساتھ ساری ٹریڈ بند کی، جس کو امریکنز نے بہت پریز کیا. جب اپنی سینکشنز لگائیں تو انہوں نے ایک ہی مثال ان کے پاس تھی کہ یو اے نے ٹریڈ بند کر دی ہے. دے وانٹیڈ ایوری بڈی ٹو فالو یو اے. آپ کو یو اے کہاں کھڑا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے UAE ایک بہت ہی اسپیشل ملک ہے. آف کورس ہمارے تو اس سے بہت برادران. آج بائی دی وے ریمیٹنس کے نمبرز آئے ہیں تو اس میں پاکستانی کو سب سے بڑی سیکنڈ بگیسٹ UAE سے آئی. $8.5 بلین کی ریمیٹنس. 18-20 لاکھ پاکستانی رہتے ہیں. بٹ UAE کا اور ایران جو ہے وہ بڑا واضح موقف ہے کہ وہ پہلے چاہتے تھے کہ سب مل کے جو ہیں وہ ایران پہ کو جواب دیں. میرے خیال سے وہ اگریمنٹ نہیں ہو پایا، تو UAE نے ایک نیوٹرل پالیسی بنا لی ہے جہاں پہ وہ ایک انڈرسٹینڈنگ، وہ امریکن الائنمنٹ کے ساتھ چل رہے ہیں. اور وہاں پہ انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ایران جو ہے جو کہ ان کا انیمی نمبر 1 ہے، اور وہاں پہ جو ہے وہ سمجھتے ہیں جو ان پہ جو حملے ہوئے
وہ ایک دہشت گردی تھی. آف کورس وہ تو خیر سعودی عربیہ بھی سمجھتا ہے, لیکن جس طرح سے یو اے ریئیکٹ کیا وہ دوسرے عرب ملکوں نے نہیں کیا. ان کی ایک ایئر فورس ہے جو کہ بڑی کمپٹیٹیو ایئر فورس ہے. پاکستانی بائی دا وے 5 یو اے کے جو پہلے 5 ایئر چیفs تھے وہ پاکستانیز, انہوں نے ہی بلڈ اپ کی تھی. اور انہوں نے پھر آف کورس آپ نے دیکھا کہ ایران پہ بھی کچھ اٹیکس کیے, نہ کہ آف کورس پہ سینکشنز میں بھی حصہ لیا, کہ یو اے کی بہت بڑی جو ایران کی بہت بڑی جو ٹریڈ ہے وہ یو اے کے تھرو ہوتی تھی, تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہٹ ہوا. بٹ آپ نے دیکھا ایرانیوں نے بھی ان پہ حملے کم کر دیے, اور ان کے جو ابھی جو ایک آئل ٹینکر ہٹ کیا تھا, آئی تھنک ایڈناک کا تھا وہ, اس پہ ایرانیوں نے معافی مانگی. انہوں نے کہا کہ ہم انٹینڈ نہیں کر رہے تھے یو اے پہ اٹیک کرنے پہ. تو کوئی نہ کوئی آئی تھنک یو اے کی اور ایران کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے, ہو چکی ہے, اور ایٹ دا سیم ٹائم وہ دونوں جو ہیں وہ لانگر ہیڈس بھی ہیں, تو وہ سیٹل ہو چکا ہے. بٹ یو اے کی ابھی جو پالیسی ہے وہ ابھی انہوں نے ڈیسائیڈ نہیں کیا وہ کس کیمپ کا حصہ بننا چاہتے ہیں. ان کی اب تک تو یہی بات ہے. بہت شکریہ علی چشتی صاحب ہمارے ساتھ بات کرنے کا. بہت شکریہ. ٹاکنگ ٹو یو. تھینک یو. ایبسولوٹلی, تھینک یو. السلام علیکم.